आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज। इस शो में आप देखेंगे मक्का पैक्ट के बाद अब पाकिस्तान और कुवैत ने किया बड़ा डिफेंस समझौता, गल्फ में बदल गई फौजी इक्वेशन। हूथियों के 4 मिसाइल हमले, 9 शहरी मारे गए, भारी नुकसान। हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगें हटाएंगे ईरान और कतर, जंग रोकने की नई कोशिश। ईरान का बड़ा ऐलान, अमेरिका के खिलाफ कर ली इतिहास रचने वाले हमले की तैयारी। और इसी के साथ देखिए वेस्ट बैंक में इस्राएली फौज की भारी तैनाती, गजा की पतंगों से फिर डर गया इस्राएल। इराक के बड़े ऐलान से आखिर क्यों हो गया ईरान का बड़ा नुकसान। 2 साल बाद सूडानी कैपिटल खार्तूम से हटा कर्फ्यू। और शादी के सिर्फ 2 दिन बाद इस्राएली एयर स्ट्राइक में लेबनानी दुल्हन की मौत। शुरुआत करते हैं शो की। जितनी हैवी थी हेडलाइंस, उससे ज्यादा भारी हैं खबरें। अब पाकिस्तान ने कुवैत के साथ भी एक बड़ा डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया है। ये वही कुवैत है जो ईरान और अमेरिका की जंग के दौरान ईरान की मिसाइलों का सबसे बड़ा निशाना बना था। इस्लामाबाद में कुवैत और पाकिस्तान के बीच मुश्तरका डिफेंस और फौजी ताउन यानी कि कॉपरेशन का ये बड़ा मुआहदा तय हुआ है। कुवैत के डिफेंस मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला अली अब्दुल्ला अल सालेम अल सबा के इस्लामाबाद दौरे के दौरान इस पैक्ट पर दस्तखत किए गए। कुवैती डिफेंस मिनिस्टर और पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने इस अहम डिफेंस डील को हरी झंडी दिखाई है। आप क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं या संजीदगी? डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान गए समझौते को साइन करने के लिए। इस समझौते के तहत पाकिस्तान कुवैत की फ़ौजों को एडवांस ट्रेनिंग देगा। इसके साथ ही बॉर्डर मैनेजमेंट को मजबूत करने और दोनों मुल्कों की फ़ौजों के बीच ऑपरेशनल तालमेल और जंग की तैयारियों को बेहतर बनाया जाएगा। कुवैत की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस मुआहदे को दोनों मुल्कों के फ़ौजी रिश्तों में एक बेहद अहम मील का पत्थर बताया है। कुवैत का कहना है कि ये कदम दोनों मुल्कों के मुश्तरका मफाद और पूरे खित्ते की सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। दोस्तों, ईरान से लगी सरहदों और गल्फ में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान का कुवैत के साथ ये डिफेंस पैक्ट मिडिल ईस्ट के फ़ौजी इक्वेशंस में एक नया मोड़ ला सकता है। सरहद पाकिस्तान और ईरान की मिली है और हुर्मुज़ की इस तरफ कुवैत है, हुर्मुज़ की उस तरफ ईरान। अभी बीच में खबर आई थी कि ईरान एक ग्राउंड ऑपरेशन भी कर सकता है और वो ग्राउंड ऑपरेशन सिर्फ एक मुल्क में होगा, उसका नाम है कुवैत। पाकिस्तान कुवैत की फ़ौजों को ट्रेनिंग देने जा रहा है बॉर्डर को सिक्योर रखने के लिए। क्या मक्का पैक्ट में कुवैत भी शामिल होगा? आगे बढ़ते हैं। यमन के हूथी मुजाहिदीन ने पिछले 24 घंटों के अंदर रेड सी से लगे 2 बड़े इलाकों पर एक साथ 4 मिसाइलें दाग दी हैं। ये वो इलाके हैं जो यमन की इंटरनेशनल लेवल पर पहचानी जाने वाली हुकूमत के कंट्रोल में आते हैं। हूथियों की तरफ से मिसाइलों और ड्रोन्स के हमलों का एक नया और तेज़ सिलसिला शुरू हो चुका है। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक इस ताज़ा हमले की लहर में 9 आम यमनी मारे गए हैं और सैकड़ों लोग बेघर होने पर मजबूर हो चुके हैं हूथीज़ के हमले की वजह से। मगरबी सूबे हुदैदा के रेड सी से लगते ज़िले खोखा के एक गाँव में हूथियों की मिसाइलें सीधे जाकर गिरी। मकामी मीडिया और अफसरों के मुताबिक इस मिसाइल हमले में एक मकामी रिहायशी मकान बुरी तरह से तबाह हो गया। 200 रेड सी के साहिलों पर हूथीज़ के इन ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों ने एक बार फिर पूरे इलाके में ज़बरदस्त खौफ और जंगी तनाव पैदा कर दिया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हूथीज़ हमले कर रहे हैं, हूथियों पर भी ज़बरदस्त हमले हो रहे हैं, उनके भी लड़ाके मारे जा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। कतर की फॉरेन मिनिस्ट्री ने बताया है कि ईरान और कतर के बीच स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से समंदरी बारूदी सुरंगें यानी माइंस हटाने के लिए एक जॉइंट प्रोजेक्ट शुरू करने पर अहम बातचीत हुई है। इसके साथ ही दोनों मुल्कों ने खित्ते में जारी तनाव को कम करने और बातचीत का बेहतर माहौल बनाने की कोशिशों पर भी ख़ास जोर दिया है। कतर के प्राइम मिनिस्टर, हमने आपको बताया था, 27 अगस्त को अपना तेहरान का दौरा ऐसे नाजुक वक्त में करने पहुँचे जब अमेरिका और ईरान के बीच ताज़ा पाबंदियों को लेकर ज़बरदस्त तकरार छिड़ी हुई है। ईरान के एक अफसर ने अमेरिका की इन नई पाबंदियों को ईरान के ख़िलाफ़ खुली इकनॉमिक जंग करार दिया है। ईरान का पड़ोसी होने के नाते कतर दोनों मुल्कों के बीच बैक चैनल बातचीत और डिप्लोमेसी को दोबारा ज़िंदा करने की लगातार कोशिश कर रहा है। कतर के इस काम के लिए ईरान कल ही कतर का शुक्रिया अदा कर चुका है। ये और बात है
کہ وہ اپنے پائلٹس بھی قطر سے مانگ رہا ہے، لیکن اس ملاقات میں نہیں مانگے۔ اس سے پہلے جون میں ہوئے سیز فائر کو ممکن بنانے اور جنگ کو کچھ وقت کے لیے رکوانے میں بھی قطر نے بڑا اور سیدھا رول نبھایا تھا۔ دوستو، اسٹریٹ آف ہارمز سے بارودی سرنگیں صاف کرنے کا یہ مشترکہ منصوبہ صاف دکھاتا ہے کہ دونوں ملک اس بے حد اہم سمندری راستے کو محفوظ بنا کر کسی بھی بڑے جنگی ٹکراؤ کو ٹالنے کی سنجیدہ کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں کلیئر کر دوں کہ پائلٹس کیوں نہیں مانگے۔ ایسی کوئی ایران کی اخبار کی ہیڈ لائن نہیں ہے، وہ فوجی معاملہ ہے، اس کا جو ہے مطالبہ IRGC کر رہی ہے۔ یہ ڈپلومیٹک معاملہ ہے، اس میں حکومتی بات چیت ہو رہی ہے، اس لیے اسے ڈپلومیسی تک رہنے دیا۔ بڑھتے ہیں آگے، اب ایک اہم خبر سنیے۔ ایران نے قطر کے ذریعے امریکہ کو اب تک کا سب سے بڑا اور ایسا حملہ کرنے کی کھلی وارننگ دے ڈالی ہے جو ہسٹری میں درج ہو جائے گا۔ یعنی ایران نے ایک ایتہاسک حملے کی تیاری کر لی اور اس کا باقاعدہ اعلان بھی کیا ہے، اور کیا بھی کس نے ہے جو سب سے اہم اور سب سے خطرناک شخص ہیں۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل یعنی SNSC کے سیکریٹری جنرل محسن رضائی نے قطر کے پرائم منسٹر کو صاف صاف لفظوں میں دو ٹوک پیغام دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں امریکہ پر رتی بھر بھی بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے بار بار ڈپلومیسی اور بات چیت کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ جنرل رضائی نے صاف وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ اگر امریکہ نے کوئی بھی نئی بدماشی یا حماقت کرنے کی کوشش کی تو ہم اس کے فوجی اور اکنامک ٹھکانوں پر ایسے تاریخی حملے کریں گے جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اور یہ بندہ جب کوئی بات کہے تو سمجھ لیجیے سیریس ہے۔ 27 اور 28 اگست کی درمیانی رات ایران کے سرکاری براڈ کاسٹر سرکاری ٹی وی IRIB نے اپنے ٹویٹر پیج پر لکھا کہ ایرانی جنرل نے اسٹریٹ آف ہارمز کو لے کر ایران کی سب سے بڑی اور سخت شرط سامنے رکھ دی ہے۔ انہوں نے صاف کر دیا ہے کہ جب تک امریکہ ایران کی تمام شرطوں کو پورا کرنے کے لیے عملی اور زمینی قدم نہیں اٹھاتا، تب تک ایران اسٹریٹ آف ہارمز کو دوبارہ کسی بھی قیمت پر نہیں کھولے گا۔ دوستو، ایران کا یہ سخت ترین رخ صاف بتاتا ہے کہ وہ امریکی دباؤ کے آگے جھکنے کے بجائے اب ہرمز کی چابی اپنے ہاتھ میں رکھ کر امریکہ کو اسی کی زبان میں سبق سکھانے کے موڈ میں ہے۔ بڑھتے ہیں آگے۔ ایران کو فوجی مورچے پر ہرانے میں پوری طرح ناکام ہونے کے بعد اب امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف کھلی اکنامک جنگ کا راستہ چن لیا ہے۔ ایران کے اسلامک ریولوشنری گارڈز کارپس کے انٹیلیجنس ونگ نے ایک بہت بڑا اور سنسنی خیز بیان جاری کیا ہے۔ IRGC کا کہنا ہے کہ سیدھے فوجی ٹکراؤ اور حملوں میں منہ کی کھانے کے بعد امریکہ، اسرائیل اور ان کے ساتھی ملکوں نے ایران کے خلاف اپنی پوری اسٹریٹجی بدل ڈالی ہے۔ ایرانی عوام کے نام جاری ایک خاص بیان میں IRGC نے صاف وارننگ دی ہے، کہا ہے کہ دشمن کی یہ نئی سازش اب پوری طرح سے اکنامک دباؤ، سائیکولوجیکل وارفیئر یعنی ذہنی جنگ اور ملک کے اندر اندرونی طور پر بدامنی اور افراتفری پھیلانے پر ٹکی ہوئی ہے۔ ایرانی انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ جب دشمن کو سمجھ آ گیا کہ وہ ایران کی فوجی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو اس نے پابندیوں اور جھوٹے پروپیگنڈا کے ذریعے ملک کو کمزور کرنے کا گندا کھیل شروع کر دیا ہے۔ دوستو، IRGC کا یہ بیان صاف ظاہر کرتا ہے کہ ایران اب امریکہ اور اسرائیل کی اس نئی اکنامک اور سائیکولوجیکل سازش کو بھی پوری طرح بے نقاب کرنے کے لیے کمر کس چکا ہے۔ اب ایران سے علیحدہ کچھ خبریں، چلتے ہیں فلسطین۔ یہودی تہواروں کے آنے سے پہلے اور ویسٹ بینک میں بڑھتے تناؤ کے بیچ اسرائیلی فوجی چیف نے پورے علاقے میں فوج کی بھاری نفری تعینات کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ویسٹ بینک میں قبضے والے ویسٹ بینک میں اسرائیلی سیٹلرز کی بڑھتی غنڈہ گردی اور تشدد کے بیچ اسرائیلی فوج نے اپنی تیاری تیز کر دی ہے۔ اسرائیلی ملٹری چیف لیفٹیننٹ جنرل ایال زامن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ویسٹ بینک میں بنے بھاری تناؤ اور آنے والے تہواروں کو دیکھتے ہوئے ایک اور ڈویژن ہیڈ کوارٹر کو الرٹ پر رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ زامن نے کہا کہ علاقے میں فوج کی تعداد بڑھانے کے لیے یونٹس اور بٹالینز کی فوری تعیناتی کی پوری تیاری کی جائے۔ اسرائیلی فوج نے صاف کیا ہے کہ چھٹیوں اور تہواروں کے پورے دور میں فوجی جوانوں کی تعداد میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور ہر مورچے پر پوری تیاری رکھی جائے گی۔ یہودیوں کے تہواروں کا سیزن ستمبر کے بیچ میں روش ہشانہ یعنی یہودی نئے سال کے ساتھ شروع ہونے والا ہے۔ دوستو، ذرا اور بھی کچھ بتا دوں۔ سال 1967 سے اسرائیل نے ویسٹ بینک پر غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ اندھ بھگتوں کے لیے بتا رہا ہوں جنہیں کچھ نہیں پتا۔ یہاں 30 لاکھ سے زیادہ فلسطینی
فلسطینی رہتے ہیں اور 5 لاکھ سے زیادہ اسرائیلی سیٹلرز غیر قانونی بستیاں بنا کر غیر قانونی یعنی ناجائز طریقے سے ہی رہ رہے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے ان اسرائیلی سیٹلرز نے فلسطینیوں پر ظلم اور حملے کئی گنا بڑھا دیے ہیں۔ دوستو، اسرائیلی فوج کا یہ تازہ فیصلہ صاف دکھاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ویسٹ بینک کے اندر فلسطینیوں پر ظلم اور پابندیاں اور زیادہ بڑھائی جانے والی ہیں۔ ان کے راستے روکے جائیں گے، گھروں کے راستے بند کیے جائیں گے، جگہ جگہ چیک پوائنٹ بن جائیں گے، ویسے ہی زندگیاں جی رہے ہیں ان کی اور زیادہ عذاب کر دی جائے گی۔ بڑھتے ہیں آگے، غزہ پٹی پر اسرائیلی فوج کے تازہ حملوں میں کم سے کم 3 فلسطینی مارے گئے ہیں۔ مقامی ہیلتھ افسروں نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ اسرائیلی حملوں کا یہ خونی سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ اسرائیل نے عام شہری علاقوں کو نشانہ بنا کر یہ تازہ حملے کیے ہیں، جس میں کئی لوگ زخمی بھی بتائے جا رہے ہیں۔ غزہ سے ایک اور خبر ہے کہ بے بس اور معصوم بچوں کی پتنگوں کا دشمن بنا اسرائیل اب بھی اپنی گیدڑ بھبکیوں اور دھمکیوں سے باز نہیں آ رہا۔ اسرائیلی وار منسٹر نے، اسرائیلی ڈیفنس منسٹر نے، اسرائیل کاٹس نے ایک بار پھر کھلے عام دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ الٹیمیٹم کی ڈیڈ لائن اب ختم ہو چکی ہے۔ اس نے صاف دھمکی دی ہے کہ اگر غزہ کی طرف سے کاغذ کی ایک بھی پتنگ یا کاغذ کا کوئی جہاز تک اڑایا گیا تو اس کا بے حد سخت اور بھیانک جواب دیا جائے گا۔ سوچئے کہ جو اسرائیلی فوج خود کو دنیا کی طاقتور ترین فوج بتاتی ہے، وہ آج غزہ کے معصوم بچوں کی اڑتی ہوئی کاغذ کی پتنگوں سے بھی اس قدر خوفزدہ ہے۔ دوستو، ہم نے کل ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ نہ جانے کتنے والدوں نے اپنے معصوم بچوں کی پتنگیں چھپا دی ہیں یا زمینوں میں دفنا دی ہیں۔ کئی بچوں نے تو اپنی پتنگیں خود ہی جلا دیں، انہیں پھاڑ ڈالا، اس خوف میں کہیں ان کے اس چھوٹے سے شوق کی وجہ سے اسرائیل ان کی پوری فیملی کو میزائل اور بم سے اڑانا دے۔ عراق کی حکومت اور فوج نے ملک کے اندر موجود تمام ہتھیاروں کو سرکاری کنٹرول میں لانے کے اپنے آرڈر پر مضبوطی سے قائم رہنے کا پھر سے اعلان کر دیا ہے۔ عراقی فوج نے دو ٹوک کہا ہے کہ ہتھیاروں کو ریاست کے قبضے میں لینے کے اس فیصلے سے ہم 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ فیصلہ ایران کے لیے بھی ایک بہت بڑا جھٹکا مانا جا رہا ہے، کیونکہ عراق میں موجود ایران حمایتی مقامی ملیشیا اور ہتھیار بند گٹوں پر اب سیدھے عراقی حکومت کا شکنجہ کسنے جا رہا ہے، ان کے ہتھیار چھننے جا رہے ہیں۔ ان کے ہتھیار ہی ایران کا سپورٹ تھے۔ عراقی فوجی چیف کے اسپوکس پرسن صباح النعمان نے صاف کیا ہے کہ حکومت ہر طرح کے ہتھیاروں کو صرف اور صرف سرکاری سیکیورٹی اداروں کے ماتحت لانے کے لیے پوری طرح پابند ہے۔ وہی سب ہو رہا ہے جو لبنان میں ہو رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے لیے ایک خاص کمیٹی بنا دی گئی ہے جو ہتھیاروں کو باقاعدہ قانونی دائرے میں لانے کے طریقوں پر لگاتار کام کر رہی ہے۔ 27 اگست کی رات عراقی فوج نے صاف لفظوں میں کہا کہ ہم ملک میں پھر سے فرقہ وارانہ بیان بازی یا افواہیں پھیلانے کی اجازت کسی کو بھی نہیں دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی امریکی اگوائی والے انٹرنیشنل کولیشن یعنی ملٹری الائنس کے مشن کو لے کر بھی بہت بڑا اعلان کیا گیا ہے۔ عراقی حکومت نے صاف کر دیا ہے کہ امریکی ملٹری الائنس کا یہ مشن اپنے طے شدہ وقت یعنی 30 ستمبر تک پوری طرح ختم ہو جائے گا۔ دوستو، عراقی حکومت کا یہ سخت رخ دکھاتا ہے کہ عراق اب اپنی زمین پر کسی بھی غیر سرکاری طاقت یا باہر کے اثر کو پوری طرح ختم کرنے کے موڈ میں آ چکا ہے۔ عراق کی حکومت کا یہ فیصلہ اسرائیل کو بھی مضبوطی دے گا۔ اسرائیل کے اوپر جو عراقی ملیشیا کا ایک خوف رہتا تھا، وہ اس کے ہتھیار چھننے کے بعد پوری طرح سے ختم ہو جائے گا۔ سوڈان میں 2 سال بعد ایک بڑی راحت کی سانس اندر آئی ہے۔ سوڈان کی حکومت نے دارالحکومت یعنی راجدھانی خارطوم میں پچھلے 2 سال سے لاگو کرفیو اور اسٹیٹ آف ایمرجنسی کو پوری طرح سے ہٹا لیا ہے۔ سال 2024 میں ملک کے اندر چھڑی خونی خانہ جنگی یعنی سول وار اور بگڑتے حالات کے بعد خارطوم میں یہ ایمرجنسی لگائی گئی تھی۔ سوڈان کی سرکار کی سیکیورٹی افیئرز کوارڈینیشن کمیٹی نے یہ بڑا اعلان کرتے ہوئے مقامی عوام کو بڑی راحت دی ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق اب خارطوم کے باشندوں کو 24 گھنٹے آنے جانے اور کام کاج کرنے کی پوری چھوٹ ہوگی۔ خارطوم کے ایک گورنر احمد عثمان حمزہ کی صدارت میں ہوئی ایک میٹنگ کے بعد یہ صاف کیا گیا کہ شہر میں سیکیورٹی چیک پوائنٹس اور آرمی کی گشت پہلے کی طرح ہی جاری رہے گی۔ مقامی انتظامیہ نے، لوکل ایڈمنسٹریشن نے دیر رات سفر کرنے والے عوام سے اپنی پہچان کے دستاویز یعنی ID کارڈز وغیرہ ساتھ رکھنے کی اپیل کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک بڑا فیصلہ لیتے ہوئے غیر ملکی باشندوں یعنی ودیشی ناگرکوں کے خارطوم میں داخلے پر سخت پابندی لگا دی گئی ہے۔ صرف وہی ودیشی ناگرک پبلک یا پرائیویٹ ٹرانسپورٹ
ट्रेन या बस के ज़रिए खार्तूम में दाखिल हो सकेंगे जिनके पास वैलिड वीज़ा या सरकारी परमिट मौजूद होगा। 202 साल के लंबे अरसे के बाद कर्फ्यू